अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे, ठंडी मीठी मज़ेदार सी खुशियाँ नसीब करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। इस टाइम हो रहा है जी धूप में बैठकर नाश्ता। धूप तो समझें वो आजकल चला हुआ है ना मेरी विटामिन की गोली, तो ऐसा ही है कि धूप के बगैर कोई काम नहीं होता। और धूप में आके बैठ जाएं तो ऐसे लगता है जैसे हड्डियां ही ना उनको सेक मिल गया और बंदा एक्टिव हो गया। और ठंड तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है हमारी तरफ, तो बस थोड़ी देर धूप लगवाए लेकिन उसके बाद काम भी करने थे, क्योंकि कामों के बगैर तो फिर बंदा चल ही नहीं सकता ना। अच्छा, आज मैंने सोचा कि मैं ना कोफ्ते बना लेती हूँ। रिसेंटली वीडियो पर मैंने आपको बताया था कि मामा कोफ्ते लेकर आई थी, तो वो फ्राई हुए हुए थे, बस उनको फ्रीज़ कर दिया। तो आज मैंने सोचा कि मैं झटपट बना लेती हूँ, बस मसाला ही रेडी करना है और बीच में कोफ्ते ऐड कर देना है, दैट्स इट। इनमें ना मैंने दही भी ऐड करना था मसाले में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दही मौजूद नहीं था, तो बस मैंने फिर ऐसे ही मसाले के साथ गुजारा किया, लेकिन ये टेस्टी बहुत बने थे। अच्छा, मुझे रिसेंटली वीडियो पर फिर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए, जिन्होंने कभी कमेंट नहीं किया था उन्होंने भी किया, क्योंकि मैंने जो आपसे गिला किया था तो मेरा गिला रंग ले आया और आप लोगों ने कमेंट किया। तो मुझे पता चल गया कि और कौन कौन सी जो है मेरी यूट्यूब फैमिली जो कि कभी कमेंट नहीं करती, तो उनके बारे में भी अपना पता चल गया है। तो अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे, ठंडी मीठी खुशियाँ दे, इसी तरह प्यार भरे कमेंट्स करते रहा करें। अच्छा, एक काफ़ी सारे कोफ्ते थे, मैंने कहा 2 बंदे हम लोग कहाँ खा सकते हैं, और फिर ना नेक्स्ट डे तक वो फ्रेशनेस नहीं रहती सालन में, तो मैंने कहा मैं हाफ़ अभी बना लेती हूँ, हाफ़ मैं फिर किसी दिन बना लेती हूँ। तो बस फिर अभी मैंने थोड़े से जो हैं वो ऐड कर लिए और इनको बस थोड़ी देर मैंने ढाँप कर रखा था, दम लगाया था, और उसके बाद बस ये रेडी हो गए थे। कोफ्ते मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाए थे और आज ना इनकी खुशबू जब आई तो मेरे पेट में ना भूख से चूहे दौड़ने लग गए। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कोफ्ते पसंद हैं कि नहीं। अच्छा, एक बात है कि सर्दियों की डिशेस बहुत ज़्यादा होती हैं। आज सुबह मैं जब नाश्ता बना रही थी ना, तो मैं सोच रही थी कि मतलब गर्मियों में इतना नहीं ना तो खाने का दिल करता है और ना ही कोई गर्मियों की कोई ख़ास होती हैं इस तरह की डिशेस, लेकिन सर्दियों के लवाजमात ना बहुत ही होते हैं। सिर्फ पराठों को ही देख लिया जाए तो अनवा इकसाम के जो है ना पराठे ही होते हैं सिर्फ, और इसके अलावा हलवे और बहुत सारी चीज़ें। तो सर्दियाँ होती तो थोड़ी टफ़ हैं, लेकिन यह है कि बंदा सर्दियों में ना इंजॉय भी सही करता है। यहाँ पर ना मैंने अपनी हांडी के ऊपर धनिया शनिया डाल दिया था, और धनिया मैंने अपना ना बाहर जो लगाया हुआ है वहीं से ही तोड़ के डाला है। जब से उसने थोड़ी थोड़ी अपनी टहनियाँ निकाली हैं ना, अपने मुंह बाहर निकाला, तब से मैं उसी को है ना यूज़ करती हूँ वहीं से तोड़ कर। अच्छा, ये वाला जो स्ट्रेटनर ब्रश है, ठीक है, तो ये बियर्ड पर भी यूज़ हो सकता है, और वैसे नॉर्मल अगर गर्ल्स भी करें ना अपने बालों पर तो उनके भी हेयर स्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये मैंने अदनान को निकाल के दिया कि आप ना इसको यूज़ किया करें। अच्छा, सर्दियों में क्या होता है ना कि डैंड्रफ बहुत हो जाता है, तो सीरम वगैरह तो लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ना बालों में एक रफनेस सी आ जाती है। तो स्ट्रेट हो जाए बाल या फिर बियर्ड तो उससे ना एक अच्छी शाइनी शाइनी सी लुक आ जाती है। तो बस अभी ये उन्होंने कर लिया था स्ट्रेट अपनी बियर्ड को, तो मैंने फिर इसको पहले थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखा और उसके बाद ना फिर इसको मैंने पैक कर दिया। लेकिन इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, इससे काफ़ी अच्छी जो है ना स्ट्रेटनिंग हो जाती है बालों की। मुतीबा पिछली वीडियो में पूछ रही थी कि आपकी तरफ सर्दियों के क्या हालात हैं, आप ठीक ठाक हैं या नहीं। तो उस वक्त तक तो सर्दियों के
ٹھیک ہی حالات تھے، لیکن گزشتہ 2 روز سے انت مچائی ہوئی ہے سردی نے، یعنی کہ رات کو بہت ہی سویر قسم کی سردی ہو جاتی ہے۔ اور بس مجھے عدنان نے کہا نا کہ آج تو کمبل کے بجائے نا رضائی ہونی چاہیے، کیونکہ نا بہت زیادہ رات میں ٹھنڈ ہو جاتی ہے۔ تو بس میں نے بھی آج نکال لی اپنا یہ رضائی سیٹ، اور یہ مجھے اتنا پسند ہے۔ ایک تو اس کی کلر تھیم جو ہے وہ میرے فرنیچر کے ساتھ جاتی ہے، اور اس سارا کچھ سیم تھیم کے اکارڈنگلی ہو نا تو ایک کمرے کی لک چینج ہو جاتی ہے، اور بہت ہی اچھی پیاری سی نا وائبز آتی ہیں۔ اور دوسرا اس کا جو اسٹف ہے وہ بہت مزے کا ہے، ویلوٹ، اور اس کو نا انہوں نے ملائی اسٹف کہا تھا کہ یہ ملائی اسٹف ہے، تو بڑے ہی مزے کا ہے۔ تو اس کو میں نے پچھلے سال بچھایا تھا، لیکن زیادہ ٹائم کے لیے نہیں، تو ابھی پھر میں نے اس کو نکال کے بچھایا، تو ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آپ لوگ بھی دیکھیں اور پھر بتائیں کہ یہ کیسی لگ رہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ کشنز 4 تھے، تو بلکہ 5 تھے، ایک دل والا بھی تھا، تو 3 کو تو میں نے بیڈ پہ ایڈجسٹ کرنا ہے، اور 2 جو ہے نا وہ میں نے اپنی جو روم چیئرز ہیں میں نے سوچا کہ ان پہ رکھ دوں گی۔ ان کا کلر بھی کریم ہے، تو اس کے اوپر بھی نا پھر یہ کلر تھوڑا میچ ہو جائے گا تھیم کے ساتھ۔ ایک بہت ہی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والا واقعہ حدیث مبارکہ کی روح سے آپ کو سناؤں گی، جو کہ 3 اشخاص کا ہے۔ آئی ہوپ آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے، کیونکہ اس کے بعد ایمان کا لیول کچھ اور ہی ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ میں آپ کو مفہوم بتاؤں گی، کیونکہ حدیث مبارکہ کے بارے میں بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، ذرا سا بھی رد و بدل نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے احتیاط کے طور پر میں آپ کو مفہوم بتاؤں گی۔ اس حدیث کو روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، تو مفہوم کچھ یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے دور میں 3 اشخاص تھے جو کہ سفر کر رہے تھے۔ رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں گئے، لیکن طوفان کی وجہ سے ایک پتھر لڑھک کر غار کے منہ پر آ گرا اور غار کے راستے کو بند کر دیا۔ تینوں بہت پریشان ہو گئے، اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ اس سے ہم ایک ہی صورت میں نکل سکتے ہیں کہ ہم تینوں اللہ پاک کو اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ دے کر دعا مانگیں کہ وہ ہمیں اس مشکل سے نکال دے۔ اب ان میں سے ایک شخص نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ، میرے بوڑھے والدین تھے، اور میری عادت تھی کہ میں جب تک ان کو دودھ نہیں دے دیتا تھا میں اپنے اہل خانہ میں سے کسی کو دودھ نہیں دیا کرتا تھا۔ تو ایک روز میں لکڑیوں کی تلاش میں جنگل میں دور نکل گیا۔ جب میں واپس آیا تو بہت رات ہو چکی تھی۔ میں نے بکریوں کا دودھ نکالا، والدین کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ تو سو رہے تھے، تو میں پیالہ ہاتھ میں لیے ان کے سرہانے کھڑا رہا، کیونکہ مجھے ان کو جگانا مناسب نہیں لگا۔ کہتا ہے کہ میں نے اپنے اہل و عیال میں سے بھی کسی کو دودھ نہیں دیا، اور یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی اور میرے والدین اٹھے اور انہوں نے دودھ پیا، اور اس کے بعد پھر میں نے اپنے بچوں کو اور اپنے اہل و عیال کو دودھ پلایا۔ تو اے اللہ، اگر میں نے یہ کام آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ کیا تھا کہ غار کے منہ سے تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا، لیکن ابھی تک اسے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ اب دوسرے شخص نے دعا کی، اس نے کہا کہ اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جو کہ مجھے بہت زیادہ محبوب تھی، تو کچھ نفسانی خواہشات کی وجہ سے میں نے اسے 120 دینار دیے، لیکن اس نے مجھے کہا کہ اے شخص، اللہ سے ڈر اور اس کام سے باز آ جا۔ تو میں ڈر گیا اور 120 دینار اس کو ہبہ کر دیے، تحفے میں دے دیے۔ تو اے اللہ، اگر میں نے یہ کام خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ تو کیا تھا کہ غار کا جو منہ تھا وہ تھوڑا سا اور کھل گیا، پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا، لیکن ابھی بھی نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ اب تیسرے کی باری تھی۔ اس نے دعا کی کہ اے اللہ، میں نے ایک مرتبہ مزدوری پر کچھ مزدوروں کو رکھا، سارا دن وہ کام کرتے رہے اور شام کو سب چلے گئے اپنی اجرت لے کر، سوائے ایک کے جو کہ اپنی اجرت لے کر نہیں گیا۔ تو اے اللہ، میں نے اس کی اجرت کو کاروبار میں لگایا، اس سے خوب منافع کمایا، گائے، بھینسیں، بکریاں، غلام، یہ ساری چیزیں خریدیں، اور کچھ عرصے بعد جب وہ بندہ مزدور آ کے مجھ سے تقاضا کرنے لگا اجرت کا، تو میں نے اس سے کہا کہ یہ جو چیزیں تم ساری دیکھ رہے ہو، گائے، بھینسیں، بکریاں، غلام، یہ سب تمہاری ہیں۔ تو وہ مزدور کہنے لگا کہ میرا مذاق نہ اڑا،
تو میں نے اس سے کہا کہ میں مذاق نہیں کرتا، یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے، اور وہ ساری چیزیں لے گیا مزدور اور ذرا سا بھی کچھ برابر نہ چھوڑا۔ تو اے اللہ، اگر یہ کام میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نکال دے، اور یہ جو پتھر چٹان کے آگے آ گیا ہے اس کو ہٹا دے۔ تو بس پھر کیا تھا، وہ چٹان کے آگے جو پتھر تھا وہ ہٹ گیا اور تینوں کے لیے باہر نکلنے کا راستہ بن گیا۔ یہ روایت جو ہے، جو میں نے آپ کو مفہوم بتایا ہے، یہ مسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا میں نے آپ کو مفہوم بتایا ہے۔ کہنے کا مطلب اور یہ ساری بات بتانے کا مطلب یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی حقیر نہ جانا کریں۔ پہلے نمبر پر تو آپ کو اپنی نیت ٹھیک کر لینی ہے۔ ہر کام میں بس اللہ پاک کو کہیں، اللہ پاک یہ آپ کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں میں، دیکھنا چھوٹے سے چھوٹے کام پر آپ کا اجر لکھا جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر نہ جانیں۔ چھوٹا سا بھی اگر آپ کو اللہ کو خوش کرنے کا کوئی کام مل رہا ہے نا تو اس کو خوشی خوشی کر لیں۔ میں نے ایک مرتبہ آپ سے شیئر بھی کیا تھا کہ جب میں نے اپنی نیت کی اصلاح کی کوشش شروع کی تھی تو میں پھر کیا کرتی تھی، اگر جوتے بکھرے ہوئے نظر آتے تھے تو میں ان کو سیدھا کرتی تھی اور دل میں کہتی تھی اللہ پاک آپ کو ترتیب پسند ہے اس لیے میں ان کو ترتیب سے رکھ رہی ہوں۔ اگر فضول کوئی لائٹ لگی ہوئی ہے اس کو بند کروں گی تو نیت کرتی تھی کہ اللہ آپ کو فضول ہر چیز پسند نہیں ہے اس لیے میں یہ لائٹ بند کر رہی ہوں۔ اگر کسی شخص کو معاف کرنے کا دل نہیں کر رہا تو پھر بھی کبھی کبھی دل میں خیال آتا تھا کہ اللہ پاک راضی ہو جائیں گے، تو اکثر تو نہیں لیکن کبھی کبھار ایسے ہوتا تھا کہ معاف بھی کر دیتی تھی۔ تو آپ لوگوں کو یہ ساری بات بتانے کا مطلب یہ ہے کہ بس اپنی نیت کی اصلاح کی کوشش کریں اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانیں۔ اچھا، آج آ گئے تھے میرے کپڑے سل کر۔ یہ کپڑے جو ہیں میں نے کچھ ٹائم پہلے جب امی کے گھر گئی تھی تب میں نے خریدے تھے اور وہیں پر درزن کو دے دیے تھے سلائی کرنے کے لیے۔ اچھا، یہ میں نے گھر میں پہننے کے لیے لیے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ گھر میں مجھے سردی بہت زیادہ لگتی ہے، کام شام بھی کرنے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے نا میں نے یہ والا اسٹف خریدا ہے اور سارے ڈریسز ہی اسی اسٹف میں خریدے ہیں، کیونکہ میں نے پچھلے سال اس طرح کے 2-3 ڈریسز لیے تھے تو مجھے نا ان کے اوپر کوئی سویٹر پہننے کی بھی ضرورت نہیں پڑی تھی اور میرا بڑا اچھا گزر گیا تھا پچھلا سیزن نا۔ تو اس دفعہ بھی میں نے کہا کہ گھر میں پہننے کے لیے نا یہی اسٹف ہونا چاہیے، بندہ ایزیلی آگے پیچھے کام بھی کر لیتا ہے اور سویٹر کی بھی اتنی خاص کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ اس کا صرف اسٹف چیک کریں نا، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بھی اس طرح کا اسٹف یوز کیا ہوا ہو، تو اس میں آپ کو سویٹر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اچھا، کھدر بھی پہنی جاتی ہے، میں پہلے کھدر بھی کافی پہنتی ہوتی تھی، لیکن کھدر کا ایک جو مجھے نیگیٹو پوائنٹ لگتا ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ بہت شارٹ ہوتے جاتے ہیں، جیسے جیسے آپ ان کو واش کرتے جاؤ وہ شارٹ ہوتے جاتے ہیں، تو یہ چیز مجھے ان کی نہیں اچھی لگتی۔ تو اس دفعہ اسی لیے میں نے کہا گھر پہننے کے لیے تو میں نے نا بس یہی والا اسٹف لینا ہے۔ تو اس میں ایک میں نے بلو کلر لیا ہے۔ اچھا، لیسز وہ اپنی پسند سے ہی لائی تھیں، خود ہی وہ لے آئی تھیں، ان کو پھر میں پے کروں گی۔ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے ڈیزائن وغیرہ بھی بنائے ہیں، کیونکہ گھر پہننے والے کپڑے تھے اتنے خاص میں نے ان پہ ڈیزائننگ نہیں کروائی، اور کچھ پہ لیسز لگوا لی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ سمپل ہیں۔ تو یہ والا جو سوٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ امی کا فیوریٹ کلر تھا، امی کو یہ بہت زیادہ پسند آیا تھا تو یہ میں نے ان کی پسند پہ یہ والا کلر لیا تھا۔ تو یہ بھی ماشاءاللہ بہت پیارا تھا، اس کے آگے کوئی لیسز وغیرہ نہیں لگائی۔ اچھا، میں نے کہا ان کو اے لائن بنانے کا تھا لیکن نا کپڑا شارٹ نکلا، کپڑا اتنا تھا کہ اس میں یہ بن نہیں پا رہے تھے، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، گھر ہی پہننے ہیں۔ اچھا، یہ والا جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ کوئی اتنا مزے کا ہے، اس کا بالکل ایسے ٹیکسچر ہے، یعنی اس کا کپڑا ایسا ہے جیسے کہ وہ کمبل نہیں ہوتا یا بیبی کا جو کمبل ہوتا ہے یا پھر ٹاول آپ کہہ لیں، نرم والا سافٹ جو ہوتا ہے، تو اس طرح کا بھی میں نے پچھلے سال ایک پہنا تھا تو وہ بہت ہی مزے کا تھا، بالکل سردی تو کہیں آپ کو پاس ہی نہیں آتی۔ تو بھالو بھالو والا اسٹف، تو اس کے جو بازو ہیں اس کے آگے انہوں نے الاسٹک لگا دی تھی۔ تو یہ 4 ڈریسز تھے جو کہ میں نے آپ کو دکھائے ہیں، بتائیے گا کہ آپ کو کون سا کلر یا پھر کون سا اسٹف جو ہے وہ زیادہ اچھا لگا ہے۔ اچھا، آپ لوگوں کو سورۃ الواقعہ کے بارے میں نے ایک ولاگ میں پہلے بھی بتایا تھا
کہ ماشاءاللہ یہ سورت جو ہے نا رزق میں برکت بھی لے کر آتی ہے اور پریشانیوں کو بھی ختم کرتی ہے۔ اللہ پاک کا کلام تو ویسے ہی بابرکت ہے بہت زیادہ، لیکن کچھ صورتوں کے نا خاص فوائد بھی ہوتے ہیں۔ تو سورۃ الواقعہ پڑھنے کے بارے میں حدیث میں بھی کافی دفعہ ذکر آیا ہے۔ تو سورۃ الواقعہ کو اگر آپ پڑھیں نا تو اس میں 3 بندوں کا ذکر ہے، یعنی 3 گروہوں کا۔ ایک ہیں دائیں ہاتھ والے جو کہ کامیاب بھی ہیں اور خوش نصیب بھی ہیں، دوسرے ہیں بائیں ہاتھ والے جو کہ خسارے والے ہیں، اور تیسرے گروہ کے بارے میں پڑھیں تو وہ ہے سبقت کرنے والوں کا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے قرب والے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں بائیں ہاتھ والوں میں کبھی بھی شامل نہ کرے بلکہ اپنے قرب والوں میں، سبقت کر جانے والوں میں شامل کرے۔ تو سورۃ الواقعہ کو نا مغرب کے بعد اپنی روٹین میں، یا مغرب کے بعد ضروری نہیں ہے، آپ کو جب بھی ٹائم ملے نا تو سورۃ الواقعہ کی تلاوت لازمی کیا کریں۔ تو آئی ہوپ آپ نے ویڈیو کو پسند کیا ہوگا۔ کون سا سورت زیادہ اچھا لگا لازمی بتائیے گا، اور آج کا جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا یہ آپ کو کیسا لگا ہے، تو اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔